बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पासदारान इनकलाब ने पाकिस्तान के साथ फिर धोखा किया। क्या फील्ड मार्शल का दौरा ईरान नाकाम हो गया? और सदर ट्रंप आज अपने ऐलान के मुताबिक क्या फ़ैसला करने वाले हैं? उन्होंने कहा है कि जंग या सीज़ फायर में 50-50 का चांस है, यानी जंग हो सकती है और जंग बंदी में तोसी हो सकती है। दोनों के बराबर के इम्कानात हैं, लेकिन आज वो फैसला कर लेंगे। ईरान ने पाकिस्तान को जो टका सा जवाब दिया है उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी ने अपनी वजारत आला जाते हुए देख कर मौलाना फजल रहमान से भी मदद मांग ली है और कहा है और ये उनको इशारा दिया है कि अगर मैं गया तो गंडापुर आ जाएगा। और गंडापुर की मौलाना फजल रहमान साहब से बड़ी पुरानी दुश्मनी है और JUI भी उनको सख्त नापसंद करती है, क्योंकि उन्होंने गंडापुर ने डेरा इस्माइल ख़ान जो JUI का रवायती तौर पर सबसे बड़ा ताकतवर हलका रहा है, वहाँ JUI को नुकसान पहुँचाया। और सुहेल आफरीदी सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही के दर पर हाज़िर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला को भी ताबेदारी का पक्का यकीन दिलाया। बल्कि जहाँ तक कहा जा रहा है कि पख्तूनख्वा सूबे की कैबिनेट में और अफसरों के तकर्रर और तबादलों में मोहसिन नकवी साहब की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जा रहा है। क्या आफरीदी बच जाएगा? पख्तूनख्वा के जो सहाफ़ती हल्के हैं वो कहते हैं कि इसका बचना खासा मुश्किल है और लगता है कि अब गंडापुर वापस आ रहा है। और तीसरी तरफ एक सवाल, हम दोस्तों की एक महफिल में सवाल हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब पर इस्टेब्लिशमेंट ने हमला किया था 2014 में, तो आसिफ अली जरदारी और उनकी पार्टी ने मियां साहब का साथ दिया था इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। और आज फिर आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के मुहासरे में हैं। आज जब आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के मुहासरे में हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब उनकी मदद को आएंगे, हिसाब बराबर करेंगे या नहीं? तो इस सवाल का जवाब भी इस प्रोग्राम में शामिल होगा। सर फहरिस्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात की सूरत हाल। कल परसों तक ये खबर थी कि कल यानी जुमे को हर सूरत एक ड्राफ्ट तैयार होकर सामने आ जाएगा और रात ही में कोई एलामिया जारी हो जाएगा जिसकी रूह से जंग बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद 1 महीने का टाइम टेबल दिया जाएगा जिसमें ईरान और अमेरिका मज़ीद मुज़ाकरात करके हतमी और फाइनल मुआहदे पर दस्तखत कर देंगे और यूँ ये क़ज़िया ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये इतला भी थी कि फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो ईरान गए हैं, तो वो किसी ठोस यकीन दहानी के बगैर नहीं गए, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि पक्के पैरी जाना। तो वो पक्के पैरी गए हैं, वहाँ से कुछ पक्के वादे किए गए हैं कि इस मरतबा वायलेशन नहीं होगी, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। और वो वहाँ जाकर मुश्तबा खमनाई से भी मिलेंगे, लेकिन मुश्तबा खमनाई से मुलाकात नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे ख़्याल में उसकी एक ही वजह है, वो ये है कि मुश्तबा खमनाई साहब अब हैं कहाँ कि वो उनसे मुलाकात की जाए। मतलब ये है कि वो मौजूद तो हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी से मुलाकात कर सकें। वो सिर्फ सुन सकते हैं और इशारों से जवाब दे सकते हैं। तो ऐसी मुलाकात का कुछ फ़ायदा नहीं था। लेकिन दरअसल पासदारान इनकलाब भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उनसे मिले, क्योंकि फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उनका ख़्याल ये हो सकता है कि ईरानी पासदारान का कि फील्ड मार्शल जब पाकिस्तान आएंगे तो वो अपने अकरबा को, अपने दोस्तों को, अपनी नज़दीकी लोगों को, हुकूमती ज़िम्मेदारों को बता देंगे कि मुश्तबा खमनाई किस हालत में है। तो ये बात फैल जाएगी और बड़ी बदनामी होगी। कुछ इस किस्म की वजूहात रही हैं जिनकी बुनियाद पर उनसे मुलाकात नहीं कराई गई, और ये एक किस्म की सिफारती तौर पर इसको हम एक तौहीन आमेज़ रवैया कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था, लेकिन पासदारान ने ये मुलाकात नहीं होने दी। आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने ईरानी स्पीकर कालीबाग से भी मुलाकात की, और फिर उनसे जो ज़्यादा अहम मुलाकात हुई वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराक़ची साहब की थी।
اور کالی باف سے جو گفتگو ہوئی وہ تو کچھ گول مول سی ہی اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، یعنی کوئی چیز نقطے والی اس ملاقات سے باہر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے ملاقات کے اندر کچھ گہری باتیں ہوئی ہوں، لیکن عراقچی صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں عراقچی صاحب نے پاسدارانہ انقلاب کا یہ موقف پہنچا دیا فیلڈ مارشل تک، جو کہ ورڈ پریس میں چھپا، یعنی یہ خبر خود ایرانی حکومت نے بریک کی، اور وہ موقف یہ پہنچایا کہ ایران یورینیم کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، یعنی کہ اس نے کہہ دیا کہ پاسداران کی طرف سے جواب ہے، یورینیم کے مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو مذاکرات کو تو عملاً پاسداران نے ایک مرتبہ تو سبوتاژ کر دیا، لیکن جب فیلڈ مارشل جب واپس آئے تو اس کے بعد ایران نے دوبارہ رابطے کیے حسب روایت جو اس کا ماضی میں کردار رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید پیش رفت ہوئی اور پاکستانی کچھ وفود دوبارہ تہران پہنچے، اور سنا ہے کہ پھر کسی مسودے پر تیاری کی جا رہی ہے۔ اور آج اگر صدر ٹرمپ کا الٹیمیٹم ٹھوس ہے، ماضی کی طرح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایران کی طرف سے کوئی مثبت جواب آ جائے گا تاکہ جنگ بندی میں 60 دنوں کی توسیع کر دی جائے۔ اور برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے بھی لکھا ہے کہ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آج 60 دن کی توسیع کے معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، لیکن اس میں پھر وہی بات کہ یہ جو مفاہمت ہے، معاہدہ تو 2 مہینے بعد ہوگا جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد، یعنی جنگ بندی کی مدت کے اختتام تک ہی ہوگا، چاہے وہ 1 مہینے کی مہلت ہو یا 2 مہینے کی ہو، لیکن جو ابتدائی مفاہمت ہے اس کے لیے یہ شرط امریکہ کی طرف سے لازمی ہے کہ ہرمز پر ایران اپنی ناکہ بندی ختم کر دے، پھر ہم بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن اسی دوران یعنی عجیب بات ہے کہ جب یہ پاکستان کی طرف سے مطالبہ ان تک پہنچایا گیا تو اسی دوران عراقی وزیر خارجہ نے نہیں، عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان جو بقائی صاحب جو ہیں، وہ ترجمان نے ایک بیان دیا اور کہا کہ ہرمز کا امریکہ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، اور اس کے بجائے ہم عمان سے مل کر ہرمز کا کنٹرول سنبھالیں گے، اس پر اپنی ٹیکسیشن کا فریم ورک جو بھی ہم نے ایک فارمولہ بنانا ہے اس پر نافذ کریں گے۔ اب یعنی یہ ایک اعلان ہے دوبارہ مفاہمت کو سبوتاژ کرنے کا، لیکن اس میں رکاوٹ صرف امریکہ نہیں ہے بلکہ ایک اور رکاوٹ بھی ہے، اور وہ ہے عمان کی سلطنت۔ عمان کی سلطنت اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایران اور وہ مل کر ہرمز کا کنٹرول سنبھالیں، کیونکہ عمان کی سلطنت یہ سمجھتی ہے کہ ان دی لانگ رن یہ چیز نہیں ہو سکتی، ہرمز کھل جائے گی، بین الاقوامی راہ گزر قرار پائے گی، نہ ایران کی رکاوٹ رہے گی نہ کسی اور کی، تو پھر ہم ایسے کام کے لیے دنیا سے تعلقات خراب کیوں کریں، خاص طور پر امریکہ سے، اور پھر خاص طور پر اپنے پڑوسی عرب ممالک یعنی سعودی عرب، امارات، کویت، قطر، بحرین وغیرہ سے اپنے تعلقات خراب کیوں کریں، جس کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بندوبست جو ایران ہرمز پر نافذ کرنا چاہتا ہے یہ تو کبھی نافذ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس دوران ایک اور پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ فیلڈ مارشل نے ایران کی حکومت کو، ایران والوں کو، پاسداران کو سخت خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی، جس پر یہ ایران والے ناراض ہوئے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے، ان کے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں عام ہے۔ اب عقل کی بات ان کو کرنی چاہیے، فیلڈ مارشل کس حیثیت میں ایران کو دھمکی دے سکتے ہیں؟ وہ تو مصالحت کے مشن پر ہیں، وہ دھمکی کیوں دیں گے؟ اور وہ دھمکی دینے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اگر تہران جائے تو یہ بات لاجک میں آتی ہے کہ جناب اس نے دھمکی دی ہوگی، فیلڈ مارشل کیوں دھمکی دیں گے؟ جو مفاہمت کرانے وہاں گئے تھے، اصل بات صرف اتنی ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایران کو ان نتائج سے خبردار کیا ہوگا جو نکل سکتے ہیں، جیسے کوئی بڑا آدمی کسی دوسرے کو، دو لڑنے والوں کو سمجھاتا ہے کہ اگر یار تم نے لڑائی بند نہ کی تو پولیس تمہیں پکڑ کر لے جائے گی، تمہاری ضمانت کرانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کو دھمکی نہیں کہتے، اس کو عواقب سے خبردار کرنا کہتے ہیں۔ یعنی جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر یہ کام نہ چھوڑا تو پولیس پکڑ کر لے جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی پولیس کو بھیج دے گا کہ نہیں پکڑ لو، بلکہ وہ تو اس بات سے خبردار کر رہا ہے جو پھر ہونی ہے۔ تو فیلڈ مارشل نے اس طرح کی بات کی ہوگی
کہ اگر مفاہمت نہ ہوئی اور جنگ ہو گئی تو ایران کو پھر زیادہ نقصان ہوگا، جتنا نقصان پہلے ہوا تھا اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ دھمکی اگر انہوں نے ایسا کہا ہے، اور ایسا وہ کہہ بھی سکتے ہیں، کوئی بھی جو مصالحتی مشن پر جائے گا تو وہ ظاہر ہے دونوں پہلو سامنے رکھے گا کہ مفاہمت کے یہ فائدے ہیں اور لڑائی کے یہ نقصانات ہیں، تو اس کو دھمکی کا نام دینا یہ کام صرف پی ٹی آئی ہی کر سکتی تھی، اور اس نے کیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے فیلڈ مارشل کو بدنام کرنا۔ فیلڈ مارشل جو کارنامے کر رہے ہیں اور ان کی جو عزت ہو رہی ہے دنیا میں، تو اس سے پی ٹی آئی کو سخت تکلیف ہے، دکھ ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے، وہ ایک قسم کی جان کنی کے عالم میں ہے۔ تو بہرحال ٹرمپ کا اعلان ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر آج معاہدے پر ہم نہ پہنچے تو پھر میں جنگ کا فیصلہ کروں گا، جنگ کا اعلان کر دوں گا، اور اس مرتبہ ہم ایران کو پہلے سے زیادہ ہٹ کریں گے۔ پہلے سے زیادہ ہٹ کی مراد ہے کہ جتنا نقصان ایران کا ہو چکا ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہاں ان خبروں کی بھی وضاحت ہونی چاہیے جن میں یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس ہتھیار کم پڑ گئے ہیں، فلانا میزائل جو ہے وہ 50% اس کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، فلاں ہتھیار 40% ختم ہو چکا ہے، فلاں 60% ختم ہو چکا ہے۔ یہ خبریں کچھ تو غلط بھی جاری کی جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ خبریں جان بوجھ کر بھی جاری کی جاتی ہیں، لیکن ان خبروں کا پول تب کھل گیا جب ان خبروں نے عروج پایا، اور اسی عروج کے زمانے میں امریکہ نے عرب ملکوں کو، خلیجی عرب ریاستوں کو ارب ڈالر کے یہی ہتھیار جو امریکہ کے پاس ان رپورٹوں کے مطابق کم پڑ گئے تھے، اربوں ڈالر کے یہ ہتھیار انہوں نے سودا کیا امریکہ نے، اور ان کو سپلائی بھی کر دی۔ یعنی ان ہتھیاروں کی سپلائی بھی عرب ملکوں کو ہو چکی ہے، سعودی عرب کو ہو چکی ہے، امارات کو ہو چکی ہے، اور بحرین کو ہو چکی ہے، قطر کو ہو چکی ہے، کویت کو ہو چکی ہے۔ ان 6 کی 6 ریاستوں کو امریکہ نے وہ سارے ہتھیار بڑی مقدار میں دیے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا ڈرامہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خبر غلط بھی فیڈ کی جاتی ہے۔ مثلا اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں کہ ایران نے تو 90% طاقت بحال کر لی ہے، اس نے پہلے سے زیادہ میزائل اکٹھے کر لیے ہیں اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، تو ان خبروں کا مقصد دنیا کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے ذہنی طور پر کہ ایران تو پھر بڑا خطرہ بن گیا، اب اس پر جنگ کرنی ہی پڑے گی ورنہ تو یہ بے قابو ہو جائے گا۔ بالکل وہی اسٹریٹجی جو عراق میں صدام حکومت کے خلاف استعمال کی گئی تھی کہ اس کے پاس تو پتہ نہیں کون سی بگ گن ہے، ایک لمبی توپ ہے جس سے گولہ نکلے گا اور سیدھا لندن میں جا کر گرے گا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ساری خبریں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی تھی تاکہ دنیا ذہنی طور پر اس بات کو مان لے کہ ہاں عراق ایک خطرہ ہے، اس سے نمٹنا بہت ضروری ہو گیا۔ بعد میں امریکہ نے حملہ کیا، کوئی بگ گن تو کیا، اس کے پاس سے کوئی چھوٹے ایسے ہتھیار بھی نہیں نکلے جو پڑوسی ملکوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے تھے، وہ تو امریکہ سے اپنا دفاع کر ہی نہیں سکا۔ چند دن میں اس کی فوج تتر بتر ہو گئی اور اس کے سارے ہتھیاروں پر امریکہ نے قبضہ کر لیا۔ ان میں ایسے ہتھیار نہیں تھے جو کوئی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتے۔ اچھا، ادھر گنڈا پور نے تو خیر کہہ دیا کہ ہاں، اس نے اپنا بیان بھی جاری کر دیا لکھا ہوا، اور کہ ہاں میں نے عمران خان کے کہنے پر وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس طرح اس نے گنڈا پور نے شیر مربت کی اس پلی کو طاقت بخش دی کہ عمران خان نے نااہل ہونے کے باوجود پارٹی عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ یہ کام کریں، اور اس لیے ان کو یہ جو حکم نامہ ہے کینسل کیا جائے، کیونکہ عمران خان مجاز نہیں تھے، اور گنڈا پور نے تائید کر دی۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ گنڈا پور نے صرف تائید ہی نہیں کی بلکہ گنڈا پور بڑی ایکٹیولی کوشش کر رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر مختلف دھڑوں کو ملانے کے لیے کہ وہ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، اور اس کے لیے اس کی خوش قسمتی یہ سمجھیے کہ آفریدی کے خلاف پختونخوا کی کابینہ کی اکثریت بھی اس کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی بھی اس کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی کا ورکر بھی اس کے خلاف ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکر آفریدی کو اب سب سے زیادہ گالیاں دے رہا ہے، جبکہ گنڈا پور کو اتنی گالیاں نہیں پڑ رہی، اور پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے کئی گروپ یہ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور کی واپسی بہتر ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں، ظاہر یہ قیاس آرائیاں ہیں، کوئی پکی خبر تو کسی کے پاس ہو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن قیاس آرائیاں یہ ہے کہ ان کی تائید بھی گنڈا پور کو حاصل ہے،
جن سے گنڈاپور نے حال ہی میں مسلسل رابطے کیے ہیں۔ ان رابطوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ قول بھی کیے گئے، قرار بھی کیے گئے اور گنڈاپور کو تھپکی دی گئی۔ تو تھپکی دینے کا مطلب یعنی سہیل آفریدی کو بھی اطلاع ہو گئی، اور سہیل آفریدی نے بھی ان سے ملاقات کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں ان دنوں میں، جن لوگوں نے گنڈاپور کو تھپکی دی ہے۔ اور سہیل آفریدی پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے اور ان کو یہ بتایا کہ اگر میں ہٹ گیا، میرے خلاف سازش کامیاب ہو گئی تو پھر گنڈاپور وزیر اعلیٰ آ جائے گا، اور گنڈاپور ظاہر مولانا فضل الرحمان اور گنڈاپور کے درمیان شدید مخاصمت ہے، لیکن سہیل آفریدی کو یہ خیال نہیں رہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک سیاستدان ہے، اور گنڈاپور بھی پچھلے کچھ عرصے میں سیاست سیکھ گیا ہے۔ اس نے اوپر بھی لائن سیدھی کی ہوئی ہے، اور کیا پتہ اس نے مولانا فضل الرحمان سے بھی لائن سیدھی کر لی ہو۔ گنڈاپور آ رہا ہے، یہ پختونخوا میں ہر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ گنڈاپور آ رہا ہے اور سہیل آفریدی جا رہا ہے، اور سہیل آفریدی نے یہ خوف کے عالم میں اس قدر ہے کہ یہ مسلسل رابطے کر رہا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی اور محسن نقوی کے ساتھیوں سے بھی کہ مجھے کسی طریقے سے بچا لیا جائے، میں آپ لوگوں کا خدمت گار رہوں گا۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کو اس نے عملاً دغا دے دیا ہے۔ اور ناظرین آپ یاد کیجئے، جب میں نے 2 3 4 مہینے پہلے میں نے یہ کہا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے جب یعنی یہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنا تھا، تو پہلے ہی مہینے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اب وزارت اعلیٰ ہو یا حکومت کی کوئی بھی سیٹ ہو، جب کوئی آدمی اس پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی قیمتی سیٹ پر بیٹھتی ہوں، پھر وہ اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ پروگرام میں نے اس کے اس بیان کے جواب میں کیا تھا، جس میں اس نے آفریدی نے کہا تھا کہ وزارت اعلیٰ کی کرسی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مجھے اس کو تو میں 1 منٹ میں قربان کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ باتیں کرسی سنبھالنے سے پہلے کی جائیں تو سچی ہوتی ہیں، لیکن جب کرسی جب مل جاتی ہے ایک مرتبہ تو پھر کوئی کرسی کو نہیں چھوڑتا، پھر وہ چسکا پڑ جاتا ہے، جیسے کسی اچھے نیک آدمی کو ایک مرتبہ آپ منشیات کی لت لگا دیں، ہیروئن، راکٹ وغیرہ، کوکین وغیرہ پر لگا دیں تو پھر وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اب وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ کرسی بچانے کے لیے سہیل آفریدی بہت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن 90% امکانات یہ ہیں کہ سہیل آفریدی کی دال اب نہیں گلے گی، جبکہ گنڈاپور کی دال تقریباً گل چکی ہے، اور خوشبو والی بھاپ بھی اس نے چھوڑنا شروع کر دی ہے۔ اچھا، اب صورتحال پر جو پاکستان میں چل رہی ہے وہی جس کے تحت پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا دیا جائے گا اور کراچی کو سندھ سے کاٹ کر اسلام آباد کا ایک محلہ بنا دیا جائے گا۔ تو کل آپ نے دیکھا کہ بلاول نے پھر ایک تقریر بھی کی کراچی میں اور کہا کہ ایسی کسی چیز کو ممکن نہیں ہونے دیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے مزاحمت کرنی ہے، اور وہ اس کی مزاحمت کی وجہ سے 26ویں ترمیم بھی ٹلی، نئے صوبوں کا معاملہ بھی ٹلا، بہت ساری چیزیں ٹل گئی۔ تو خیر اسی پس منظر میں اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی، ایک مجلس میں کچھ احباب تھے، تو مجھے ایک صاحب نے کہا، ظاہر پرانی بات میرے ذہن سے بھی نکل گئی تھی، تو نکتے والی بات تھی، تو نکتے والی بات یہ تھی کہ جب 2014 میں اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف پر بہت بڑی چڑھائی کی اور محاصرے میں لینے کی کوشش کی، تو جہاں فضل الرحمان نواز شریف کے ساتھ تھے، جہاں محمود اچکزئی ان کے ساتھ تھے، جہاں دوسری اپوزیشن پارٹی ان کے ساتھ تھی، وہی سب سے آگے پیپلز پارٹی تھی جس نے ڈٹ کر اعلان کیا تھا کہ ہم اس محاصرے میں نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور اسی وجہ سے پھر شیطان خان کا دھرنا ناکام ہو گیا اور وہ منصوبہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ وقتی طور پر اس لیے کہ تھوڑے دنوں کے بعد بجو باجوہ آ گیا، تو بجو باجوہ نے پھر نواز شریف صاحب کو ثاقب نثار سے مل کر نااہل کرا دیا۔ تو اب آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے محاصرے میں ہے، اسٹیبلشمنٹ ان پر حملہ آور ہے، تو کیا نواز شریف ان کی مدد کریں گے؟ تو اس کے 2 جواب میں نے دیے۔ ایک جواب تو ضمنی ہے، اسے آپ ازراہ تفنن بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نواز شریف صاحب کو آپ معاف کر دیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ کوئی فیصلہ کر سکیں، وہ تو مجذوب ہو گئے ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حالات کیا ہیں۔ یہ تو خیر ہلکی سائڈ پر ایک تبصرہ تھا، لیکن سنجیدہ سائڈ پر جو میں نے جواب دیا، اب آپ اس پر غور کریں تو ہو سکتا ہے آپ بھی اس سے اتفاق کریں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے زرداری کا محاصرہ کر لیا۔ اس خبر میں
प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, तासुर ये बन रहा है, लेकिन हकीकत का अंसर इसमें बहुत कम है। इस्टेब्लिशमेंट ने ज़रदारी का मुहासरा नहीं किया है, ना ही वो उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है, ना ही वो हर सूरत 26वीं तरमीम करने पर तुली हुई है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन कुछ टीवी एंकर्स ने ये फ़ज़ा बहरहाल बना दी है कि ज़रदारी मुहासरे में है। ज़रदारी मुहासरे में नहीं है। कुछ मामलात पर इख्तिलाफ़ात हैं, जैसे ख़ास तौर पर कराची का मसला। इस मसले पर पीपल्स पार्टी बरहक है, हक पर है, उसका मौक़िफ़ ठीक है। और सिर्फ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ठीक नहीं है, बल्कि मुल्क की तमाम जमातों को इस नज़रिए की मुखालफत करनी चाहिए, इस डॉक्ट्राइन की मुखालफत करनी चाहिए कि किसी भी सूबे का कोई भी शहर वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। ये एक नॉन सेंस किस्म की तजवीज़ है, और इसके नतीजे में न सिर्फ ये कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाएंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत सिंध में गिर रही है, अगर इस तरह की तजवीज़ आगे बढ़ाई गई तो पीपल्स पार्टी सिंध की नाकाबिले शिकस्त क़ुव्वत बन जाएगी, और कराची सिंध से अलहदा नहीं होगा। ये बात लिख लीजिए। मैंने 1 साल पहले कहा था कि कोई ऐसी तरमीम पास नहीं हो सकती जिससे नए सूबे बने, या जिससे सूबों से उनकी मालियात छीन ली जाए। ये मुमकिन नहीं है, और अभी तक मेरी ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। हालांकि यार लोगों ने इस दौरान बार बार ये बताया कि नहीं बस अगले महीने, नहीं बस अगले हफ्ते। अब वही जो सोच PTI की है कि बस इमरान खान बाहर आया, तो ना उनकी उम्मीद पूरी हुई, ना इनकी उम्मीद पूरी होगी। और इस तरह की तजावीज़ की हमायत करने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।